अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की गेमा गेमी है। हमारे साथ मौजूद है कप्तान के खिलाड़ी UC9 से उम्मीदवार बराए चेयरमैन तारक दिलदार साहब। आज इनसे जाने के यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो इनकी आगे मंशूर है, इस हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तारक साहब कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है। तारक साहब, सबसे पहले आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस यूसी से, इस यूसी में कुल वोट कितनी है? ये हमारे वोट 9600। तो आपके मद्दे मुकाबल कितने उम्मीदवार हैं? इस वक्त तक 3 लोग हैं जी मेरे मद्दे मुकाबले। कौन कौन सी पार्टी से तल्लुक़ है? एक नून लीग के, एक आज़ाद उम्मीदवार और एक TLP के। आपको अपनी कामयाबी किस हद तक नजर आती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, 100% कामयाबी है हमारी। क्योंकि मैं शुरू से पहले हमारी फैमिली इधर रही है, मेरे ताया पूरे हैं। उसके बाद मैंने 2015 में इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंट चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जीता था। तो उस वक्त मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और पिछले 7 साल से मैं फील्ड के अंदर हूँ और मेरा दफ्तर हर वक्त आवाम के लिए खुला है, मेरा घर खुला है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो हमारी टीम है, हमने अली वान साहब के साथ मिलकर बाराको की तरक्की के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। और स्पेशली आप देखें, बाराको को जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने दिए हैं। और ये पिछले 35 साल में बाराको के लिए किसी ने इतने काम नहीं किए जो हमने किए। देखिए, बाराको में आज अगर बाईपास बन रहा है, आज बाराको के अंदर फ्लाईओवर बन रहा है, आज बाराको के अंदर ग्रीन बस सर्विस है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारनामे हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ, हमने बाराको के अंदर एक सरकारी कब्रिस्तान जो 10 एकड़ ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल है वो बनाया है, इस्लामाबाद की तर्ज के ऊपर। इसी तरह हमने बाराको बच्चियों का जो कॉलेज है, वो एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, उसको हमने 3 स्टोरी मुकम्मल किया है। वहाँ पे साइंस क्लासेस का इजरा करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाराको के अंदर स्पेशली बच्चियों की मसला था जो हल हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ बाराको के अंदर मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल 60 बेड का जो अस्पताल है वो बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 3 मंजिलें मुकम्मल हो चुकी हैं, अभी फिनिशिंग का काम उसका जारी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारनामा है। हमने बाराको जो पुराना BHU था उसको हमने अपग्रेड किया है, उसके अंदर नए कमरे ऐड किए और सारा उसको रेनोवेट करवाया है। इसी तरह हमने बाराको के अंदर जो एक स्कूल था न्यू मंग्याल के अंदर, बिल्डिंग नामुकम्मल थी, उसको मैंने मुकम्मल करवाया। अब वहाँ पे बच्चे ज़ेर तालीम है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाराको के अंदर हमने जो पानी का बहुत बड़ा मसला था, तो पानी के लिए हमने यहाँ पे ट्यूबवेल लगवाया है, वहाँ से पानी की सप्लाई दी है। इसके अलावा हमने सिमली डैम से जो पानी की लाइनें हैं वो हमने बेशुमार लाइनें बिछा के पूरे जो हमारा अभी तो बहुत छोटी यूनियन कोस्टल बन गई है, वो पहले एक बड़ी यूनियन कोस्टल थी, उसके अंदर हमने ये सारे काम करवाए हैं। कैनी ब्रिज, कैनी रोड, इसी तरह पेटबाड़ी काजवे हमने बनाया। गलियाँ और सेवरेज का जो काम है वो हमने इतना ज़्यादा किया है कि इस वक्त बाराको के अंदर तकरीबन 80% जो सेवरेज और गलियों के काम है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये सर सारा काम आपने 3.5 साल में किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमने 3.5 साल के अंदर ये सारे काम किए हैं। इसके तो अलावा आपके मुखालिफिन सवाल करते हैं कि आपने किया क्या है 3.5 साल में? देखें, अंधे को तो फिर कुछ नहीं नजर आता। अगर उनको हमारे काम नहीं नजर आते तो फिर ये उनकी, वो अगर होते ही याद उनको नजर आते ना, वो तो अपने कामों में लगे रहे हैं, अपना पैसा बनाते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा ये बाराको के लिए काम किया है। स्पेशली मैं आपको बताऊँ, एहसास प्रोग्राम के ऊपर हमने बड़ा काम किया है। यहाँ बेशुमार लोगों को हमने उससे मुस्तफीद करवाया है। इसके अलावा बाराको के अंदर सिर्फ 2 ज़कात के चेयरमैन होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 ज़कात के चेयरमैन हैं और हमने ज़कात के निज़ाम को बड़ा अच्छा किया और इस वक्त तकरीबन 1200 के लगभग जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़कात ले रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम उसको डिजिटलाइज करने जा रहे हैं कि जिस तरह एहसास के पैसे एक थंब इम्प्रेशन के ऊपर मिल जाया करते थे, इसी तरह ये ज़कात के पैसे भी हम इसको बायोमेट्रिक करने जा रहे हैं। नाराज तो आप ना कि उन्होंने मेरिट पे फैसला किया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि हम समझते हैं कि बाराको के लिए तारक दिलदार से अच्छी शख्सियत नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कहा कि हम नून लीग के होते हुए भी आपका साथ देंगे। आपको तहरीक इंसाफ में कितना टाइम हुआ है? देखिए, मैं 2018 मार्च में इमरान खान साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और साथ सोशल वर्कर हूँ, मेरे अंदर ये है कि मैंने हमेशा जो खिदमत को तरजीह दी है। आपने देखा होगा, मैं कभी मोटरसाइकिल पे होता हूँ, कभी मेरान पे होता हूँ, कभी करोला पे होता हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि 1.5 करोड़ की गाड़ी में, तो नहीं, वो इतनी बड़ी गाड़ी में मैं नहीं बैठता। तो बाकी ये अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने बड़ी बिजनेसमैन भी आप साथ। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वालिद साहब का सारा बिजनेस है, कारोबार है, तो हम तो अभी अबू के खर्चे पे चल रहे हैं। अच्छा,
لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے جی، ہمارے اوپر اللہ کا. وہ تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں میں بھی ابو کے خرچے پہ چل رہا ہوں، اتفاق مل ان کی تھی. دیکھیں جو صحیح بات کہہ رہے ہیں، جو ہم نے الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت مزدوری کی ہے اور الحمدللہ اچھا نام بنایا انہوں نے بارکوب میں. اور الحمدللہ ہمارا جو ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے، کسی سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو فیملی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں ہم، اور خدمت خلق کے اوپر جذبے سے کام کرتے ہیں ہمیشہ. اور ہم نے کبھی بھی کوئی پولیٹیکلی اس طرح سے نہیں دیکھا. آپ دیکھیں میں نے جتنے کام کروائے ہیں اس میں اکثریتی لوگ ان علاقوں میں نے کام کروائے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کا ووٹر تھا یا میرے مخالفین لوگ تھے. الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے بلا تفریق کام کرایا. اپنی ذاتی ووٹ کیسی ہے کہ ووٹ کتنی آپ کی؟ دیکھیں الحمدللہ جب ہمارے اپنے فیملی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے ادھر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے اس طرح کو برادریزم کو پروان نہیں چڑھایا، میں ہمیشہ علاقائی اور برادریزم کے خلاف لڑتا ہوں. اور الحمدللہ میں نے بلا تفریق لوگوں کے کام بھی کروائے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ساری برادریوں کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا یقین ہے ان کو ڈائریکٹ یہ پیسے مل جایا کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بڑے کام کیے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اسلام آباد کے شہریوں کا، جب سے اسلام آباد بنا ہے کسی نے نہیں سوچا کہ اسلام آباد کے جو اندر نوکریاں ہیں، جو جاب کوٹا ہے، وہ بالکل نہیں تھا اسلام آباد کے شہریوں کا. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، ہمارے تینوں ایم این ایز کا کارنامہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر 50% نوکریوں کے اندر جو مقامی اسلام آباد کے ووٹرز ہیں ان کا کوٹا مقرر کیا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے علاوہ ہم نے کرایہ داری ایکٹ منظور کروایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں فوڈ اتھارٹی کا قیام عمل میں لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اور سی چیزیں ہیں جو ہم نے اسلام آباد کے لیے کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. اور میں آپ کو بتاؤں 12 میں آپ دیکھیں جیلانی کرکٹ گراؤنڈ، یہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا کارنامہ ہے. اسی طرح ہم نے 12 میں پارک کے لیے سی ڈی ایس بورڈ سے 34 کروڑ روپے منظور کروائے، جو انشاءاللہ دوبارہ جو ہی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس کا کام شروع کروائیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہم نے بے شمار صرف نہ 12 بلکہ پورے رورل ایریا کے اندر، شہروں کے اندر، سیکٹورل ایریا کے اندر ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. آپ کی یو ایس سی کے اندر جو ووٹ، کتنی ووٹ آپ نے بتائی تھی؟ 9603 ووٹ ہیں. 9600 تقریباً کتنی ووٹ پول ہو جائے گی؟ دیکھیں جو بلدیات ہے اس میں ذرا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، تو جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ کچھ 7000 کے قریب جو ووٹ ہے وہ پول ہوگا. تو آپ کو کیا امید ہے آپ کتنی ووٹ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 4000 سے زیادہ ووٹ ہوں گے ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. وارڈیں کتنی ہیں آپ کی یو ایس سی میں؟ 6 وارڈز ہیں ہماری، اور ہر وارڈ میں ہمارے کونسلرز ہیں. بہت اچھا پینل میں نے تشکیل دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستان تحریک انصاف کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تمام برادریوں کے جو لوگ ہیں ان کو نمائندگی دی ہے ہم نے پینل کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا دھڑا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو نظریاتی لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں پارٹی نے، وہ آج بھی نظریاتی ہیں، لیکن اس بلدیات کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس میں بس صرف 31 تاریخ کا انتظار ہے. 31 تاریخ کا جو سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ ہماری فتح کا سورج. آپ کی جو خدمات ہیں اپنے علاقے کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف میں جانے کا مقصد کیا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ لگاؤ جو ہے آپ کی محبت کس وجہ سے، کوئی ایک کارنامہ یا کوئی وجہ بتائیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ سب کو جا کے ذرا ایک دفعہ ان کو پڑھیں، دیکھیں، ان کی زندگیوں پہ غور کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائزز ملتے ہیں. عمران خان وہ واحد پرسنالٹی ہے جس نے کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. وہ سٹینڈ لے کے کھڑے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے امیج کو انٹرنیشنلی بہت اوپر لے کر گئے ہیں. اور اسپیشلی جو سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور امت مسلمہ کا قلعہ کہتے ہیں پاکستان کو، لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب نے چاہے یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے دنیا کا کوئی فورم ہو، جس طرح حرمت رسول کے اوپر عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے اور انٹرنیشنل دنیا کو جس طرح سمجھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت، جو ان کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، اس کو جس طرح انہوں نے غیر مسلموں کے اندر ان کو جا کے سمجھایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. خان صاحب ویسے جیسا چاہ رہے تھے ان کو ویسی کبینہ تو نہیں ملی ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان ہے، یہ 70 سال کا بگڑا ہوا سسٹم ہے. اس کے اندر الیکٹیبلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اجارہ داریاں ہیں، مافیاز ہیں، ہر جگہ پولیٹیکل مافیا ہے. آپ جائیں چینی مافیا ہے، پتہ نہیں اتنے مافیاز ہیں، آپ جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں تو مافیا بیٹھا ہے. تو دیکھیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے 70 سال کا بگاڑ ہے. یہ مزید اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 70 سال لگیں گے، پھر جا کے اس قوم نے ٹھیک ہونا ہے. لیکن الحمدللہ جس طرح پوری قوم نکلی ہے عمران خان صاحب کے پیچھے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی مثال اس سے پہلے
تحریک آزادی میں ہم نے دیکھی ہیں چیزیں، اس کے بعد آپ دیکھیں ہم جب پڑھتے ہیں یا اس وقت کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ جذبہ ہے آج قوم کے اندر کہ کس طرح لوگ نکل، بڑا سٹینڈ ہے الحمدللہ خان صاحب کا. ملکی معیشت جس دانے پہ کھڑی ہے، اگر دوبارہ اقتدار ملتا ہے خان صاحب کو تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ سارے پورا دن جو میڈیا کے لوگ ہیں، یقین جانیے عمران خان کا جو دور حکومت آپ کے سامنے ہے، کس طرح چیزوں کو، معیشت کو کس طرح سہارا دیا، کس طرح کھڑا کیا. اور اس حالات میں جب کووڈ تھا، جب پوری دنیا بند تھی، دیکھیے اس وقت اگر ہم نے، عمران خان صاحب نے اس ملک کی معیشت کو سہارا دیا تھا، چیزوں کو لے کے آئے تھے. پاکستان کے اندر ریکارڈ جو کلیکشن آف ٹیکس ہے وہ ہوئی تھی، اور کس طرح دیکھیں معیشت کو کھڑا کیا تھا. اس کی اس سے پہلے اتنی ہمدردی یا اتنے خلوص کے ساتھ کسی نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں نہیں سوچا یا کام کیا جتنا عمران خان نے کیا. آخر میں جو آپ کی وارڈ کے اندر، آپ کی یو سی کے اندر، یہاں پہ جتنے بھی آپ کے ورکر ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، یا تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میرا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا لوگوں کو کہ دیکھیے یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، یہ آپ کے آنے والے جو مستقبل ہے، یہ آپ کے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے. دیکھیں آپ نے آج اگر کسی کو کونسلر منتخب کرنا ہے، چیئرمین منتخب کرنا ہے، تو وہ کل آپ کے بچوں کا لیڈر ہوگا. تو لہٰذا آپ نے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے، کسی کے پیسوں کو دیکھ کے، کسی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر نہیں آنا. آپ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کا جو فیصلہ ہے یہ آپ کے آنے والے بچوں کے لیے. باراکو کی پچھلے آپ کے جب سے یہاں یہ آباد ہوا ہے باراکو، اس کو 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. 40 سال آپ کے سامنے ہیں. جو یہ مسلم لیگ نون ہے یا جو باقی میرے مقابلے میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. ان کے لوگ منسٹر رہے ہیں، صدر پاکستان رہے ہیں، اور میری بھی کارکردگی آپ کے فضل کرم سے اپنے ایم این اے علی وان صاحب کے ساتھ مل کے، اور وہ آپ کے سامنے ہے، اور 35 سال آپ کے سامنے. اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، جس دن الیکشن ختم ہوگا تو وہ دبئی بیٹھے ہوں گے، ان کا دفتر دبئی میں ہے، ان کا گھر ہماری یو سی میں نہیں ہے، وہ کسی اور یو سی میں رہتے ہیں. ان کا کاروبار جو وہ صدر ہیں گلگت بلتستان کے چیمبر کے، تو کیا وہ یہاں کسی کو ملیں گے؟ وہ بھی نہیں پراڈو سے نیچے اترتے، تو کل کس طرح لوگوں کو ملیں گے؟ سوچ کے مطلب آپ فیصلہ کریں. میرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہے، لیکن میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے نمائندے منتخب کریں جو آپ کے اندر ہیں، جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کی اسیس کے اندر ہیں، جن کو آپ آسانی سے مل سکتے ہیں. آپ سر اگر آپ کو یہ کامیابی ہو جاتی ہے یہاں سے، تو اسی طرح آفس کھلا رہے گا آپ کا الیکشن جیتنے کے بعد بھی اپنے ورکروں کے لیے؟ دیکھیں پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں جو میرا یہ جو دفتر ہے، یہ میرا نہیں بلکہ جب میرے تایا الیکشن لڑے تھے، آج سے میرے خیال سے کوئی، ہم بچے تھے اس وقت، یعنی 35 سال پہلے، جو سب سے پہلے 79 میں الیکشن ہوا تھا، پھر 83 میں انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا. 83 سے لے کے آج تک الحمدللہ ہمارے دروازے، چاہے ہمارا دفتر ہے، گھر ہے، 24 گھنٹے کھلے ہیں جناب، کوئی نہیں ہے. اور اس میں ایک بات اور ہے، ہماری پوری فیملی خدمت میں لگی ہوئی ہے، ہمارا پورا پینل خدمت میں لگا ہوا ہے. میرے والد صاحب ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے کزن ہیں، میرے پینل کے لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے تائیں خدمت کر رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ باراکو میں ایسی آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ اتنا بڑا گھرانہ یا اتنا بڑا گروپ آپ کو نہیں ملے گا جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہو. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی طارق دلدار صاحب، امیدوار برائے چیئرمین تحریک انصاف سے برکو سے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. اللہ نگہبان.